अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वलाना। नाज़रीन, शर्म एक लफ्ज़ है जो कि सबको इसका पता भी नहीं है, इसके मानी भी पता नहीं है और सबको आता भी नहीं है, सबको आती भी नहीं शर्म। वैसे पंजाब की जो हुकूमत है उसके लिए ये सबसे निगरान हुकूमत है, उसके लिए परफेक्ट है। हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि जब IMF का मुआहदा नहीं हो रहा था तो मुझे रातों की नींदें उड़ी हुई थी, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, इतना परेशान था। तरले मिन्नतें करके हमने $3 अरब 9 माह के अंदर IMF से जो पैकेज है वो मंजूर करवाया है और उसके बाद दीगर ममालिक से भी कर्जे ले रहे हैं। और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने पहले DPOs DCOs को फॉर्चूनर्स और अब फिर असिस्टेंट कमिश्नर और ADCRs को फॉर्चूनर्स और साथ 1300-1600 CC गाड़ियाँ जो हैं वो देने का ऐलान किया है। वो मुल्क जो कर्जे के ऊपर चल रहा है उसकी अफसरशाही और उसके ऊपर निगरान हुकूमत जो कि इतने बुलंद फैसले ले रही है, तो फिर ये जो शर्म का लफ्ज़ है शायद उनके लिए नहीं है, उनको पता ही नहीं है इसका। दूसरी जानिब आपको पता है कि कुरान पाक की बेहुरमती स्वीडन के अंदर की गई, उसके बाद एक दफ़ा की गई, पूरी दुनिया ने उसके ऊपर एहतजाज किया पाकिस्तान समेत, और फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर की गई और इराक़ के अंदर बहुत एहतजाज किया गया। इराक़ में स्वीडन के सफारत खाने को जला दिया गया और आज डेनमार्क, ये दो मुल्क ऐसे हैं पता नहीं इनका मसला क्या है, उन्होंने भी कुरान पाक की बेहुरमती दोबारा से की है। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर नवाज शरीफ के वतन वापसी के हवाले से जो अयाज सादिक साहब हैं वो कह रहे हैं कि वो देखभाल कर सही तरह से फैसला लेंगे, तो शायद वो देखभाल कर नहीं आएंगे बल्कि वो डील कर कर आएंगे, मतलब कि मुझे आकर जेल में ना जाना पड़े, वो सारे मामला तय करके आएंगे। क्या इस तरह? हमारे साथ तंजीला मजहर साहब हैं, बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर पहले स्वीडन फिर स्वीडन अब डेनमार्क, सर क्या करें जनाब? देखिए, आप इसमें कमतर दर्जे के काम कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि आप बड़े दर्जे के काम कर सकें। तो कमतर दर्जे के काम ये हो सकते हैं कि आप अपने सफ़ीर बुलवा लें, आप उनके साथ जो है वो जो चीज़ें आपको जो सूट नहीं करती, जो चीज़ें आपको जो है ना वो जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी गुजर सकती है, उनको जो है ना वो ख़त्म कर दें मंगवाना। आप दूसरों को ना कहें कि तमाम इस्लामी मुल्क ऐसे करें, भाई तमाम लोगों को छोड़ दें। मुझे मौलाना साहब से कोई दिलचस्पी नहीं कि वो ये काम करे या ना करे, कम से कम मैं तो कर लूँ ना। तो आप जो है वो बजाय ये करने के कि जी तमाम मुल्क ये करें, तमाम ये करें, आप अपने अपने जो है ना जो आपके पार्ट पे है वो कर लें। अगर आपको कुरान शरीफ से मोहब्बत है, और यकीनन मोहब्बत है, कम से कम लफ्ज़ों की हद तक कम से आपको मोहब्बत होती है ना जी, तो ये करते हैं जानबूझ के। ये वाटर टेस्टिंग है, ये हमको जो है ना ख़राब करने के लिए कि इसका नतीजा ये होगा कि हम चीज़ों को आग लगाएंगे, हम चीज़ों को हम जो है ना वो इश्तियाल में आएंगे, हम अपना नुकसान भी करेंगे, दूसरों का नुकसान भी करेंगे, और फिर जो हमारा चेहरा जो दूसरों को बताएंगे, कहेंगे कि ये देखो इनके चेहरे देखो। इनफैक्ट वो इस्लाम से खौफज़दा है, एक अमर्जिंग जो है वो ये रिलीजन है। तो वो उस बात से जो है ये फैसला करके ये तुले हुए हैं इसको कि हमको किसी तरह से बदनाम करें, और इसका नतीजा जो ना ये निकले कि वो अपनी आवाम को, अपने लोगों को ये बता सकें कि जी देखिए जी इनके चेहरे इस तरह के हैं। तो उसका तहम्मुल के साथ मुकाबला करते हुए और इस तरह से आपने सफीर बुला लीजिए, चीज़ें बाइकाट कर दीजिए जिसका उनको पता चले। आग लगाने से कुछ नहीं होगा, आग लगाने में उधर से गोली चलेगी, आपके 2 बंदे मारे जाएंगे, आपके 4 बंदे मारे जाएंगे। वो आपस में जो ना ये सारा काम ना करें, जो कर सकते हैं वो यही है। और ये कम तर दर्जे की बात है, UN में ले आइए, इंसानी हकूक़ की उसमें तो ले भी गया पाकिस्तान शायद, मगर UN में बड़े पैमाने पे भी ले आइए। जो लोग अपोज करेंगे कम से कम वो भी एक्सपोज होंगे, मगर जो नहीं अपोज करेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। और उसका मुकाबला करने के लिए जुर्म ज़ईफ़ी से निकलिए। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा जो है वो सिर्फ मौत हुआ करती है, वो हमको जो है ना वो जुर्म ज़ईफ़ी के लिए जो है ना ख़राब किया जा रहा है। ठीक। तंजीला साहिबा, आप क्या समझती हैं? 2 दफ़ा एक ही महीने में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती और उसके बाद डेनमार्क में 3 वाक़यात एक ही महीने में हुए, क्या इक़दामात आपकी नज़र में? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो इस्लामोफोबिया है वो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी हकीकत है, और शायद इसमें जो एक अंसर है प्लान्ड एक प्रोपेगेंडा का मुसलमानों के खिलाफ, उसका भी अमल दखल होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इस्लाम के साथ जो तासुब है, जो बायस है दुनिया का, वो बड़ा क्लियर है।
کیونکہ ادروائز تو آپ جن معاشروں کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیے کرائم ریٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ آزادی اظہار اس کے یہ سب سے بڑے پریچرز ہیں. اسی طریقے سے یہ جو رسپیکٹ فار آل اور ڈائیورسٹی اور انکلوژن کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ایک سب سے بڑے مذہب کے ماننے والے لوگوں کے جذبات کو بار بار ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مجروح کیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ وہاں کی حکومتوں کو دیکھیے یہ وہ ہے پرنسپلز ہیں، گلوبل پرنسپلز ہیں، اور یہ یونیورسل پرنسپلز کو ہی اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو تمام مذاہب کی عزت ہوگی اور کسی مذہب یا کسی عقیدے کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، کسی مقدس کتاب کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو یونیورسل ویلیوز ہیں انہی کو پروموٹ کرتے ہیں یہ ممالک بھی. تو ان کو وہاں پہ کوئی قانون سازی کرنی چاہیے. پھر ہماری طرف سے بھی اقدامات ہونے چاہیے، ہمیں بھی وہاں جا کے کمیونٹی کے اندر کچھ انگیجمنٹ کرنی چاہیے. ہمارے سفیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مشنز ہیں ممالک میں، وہ وہاں پہ کیا اقدامات کرتے ہیں. اور صرف یہ ہماری بات نہیں، یعنی پاکستان کی بات نہیں، اسلامی دنیا کو کلیکٹیو ہو کے اس پہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ صرف پاکستان کا یا سعودی عرب کا یا کوئی ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں اور ان تمام مسلمانوں کے جذبات کو بار بار کیا جاتا ہے. تو اقدامات تو دیکھیے دیر از اے لسٹ آف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ممالک جہاں پہ یہ حرکات ہوتی ہیں وہاں کا قانون اگر اس کی پکڑ نہیں کرے گا اور اس کو انفرادی عمل اگر قرار دیا جاتا رہے گا تو پھر تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. تو وہاں سے ڈیٹرنس ہونی چاہیے. وہاں کے ملکوں کو، وہاں کے قانون کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ غیر قانونی حرکت ہے اور جذبات کو مجروح کرنا بھی غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت ہے، اور کسی مذہب کی توہین کرنا بھی ایک غیر قانونی عمل ہے. اور جب تک وہاں کا قانون اس کو غیر قانونی اور قابل گرفت جرم نہیں قرار دے گا تب تک میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیٹرنس آئے گی اور صرف بات چیت سے معاملہ نہیں صحیح ہو سکتا. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف لاہور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بارش، یہ تو ویسے پنجاب انڈیا کا بھی اور پاکستان میں بھی بارشیں، اور ابھی سیلاب تو شکر ہے نہیں آیا، لیکن بارشوں کے بعد 2 لڑکے جاں بحق ہو گئے اور پاکستان کے وزیر اعظم اس نگران وزیر اعلیٰ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، اور وہ نگران وزیر اعلیٰ اپنی کابینہ میں بیٹھ کر بیوروکریسی کو نواز رہا ہے. گاڑیاں دی جا رہی ہیں، پہلے ڈی پی اوز کو، ڈی سی اوز کو، اور اب اسسٹنٹ کمشنرز کو. مجھے بڑا دکھ ہوا، بلکہ دکھ کیا درد ہوا دل میں. یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. میں خدا اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کوئی دن ایسا آئے گا جس دن لوگ ہمارا گریبان پکڑ لیں گے اور وہ اپنی جو ان کے مسائل ہیں اس کا ذمہ دار یقیناً ہم کو سمجھتے بھی ہیں، اور وہ کہیں اس کا اظہار کرنے پہ نہ آ جائیں. اور جس دن انہوں نے اظہار کیا تو یہ میرے جیسے لوگ جو ہے نا وہ ان کو جوتے پڑ رہے ہوں. اس وقت سے، اس دن سے ڈریے بس خدا کے واسطے. اور یہ دن جو ہے نا وہ بہت دور نظر اب نہیں آتا. شاید اس کی وجہ جو نظر آتی ہے کہ اس میں جو اتنی دیر ہو گئی ہے 75 سالوں سے جو ہم لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، عوام الناس کا جو ناس مار رہے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ نظر آتی ہے کہ وہ بٹے ہوئے ہیں، زبانوں میں بٹے ہوئے ہیں. کامران صاحب، جو سرویز ہوئے اس میں صرف 17% پاپولیرٹی پوری 13 جماعتوں کی، اس سے بڑا جوتا کیا ہوگا؟ اور سروے کا کہا جا سکتا ہے کہ درست نہیں ہے، ممکن ہے وہ درست بھی ہوں، مگر پاپولیرٹی جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دشمن جو ہے نا وہ کوئی جماعت ہے. ہماری دشمن جماعت کوئی نہیں ہے. ہماری دشمن جو ہے وہ پاورٹی ہے، غربت ہے، لوگوں کو ہم جو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے. جو وہ اصل دشمن کا مقابلہ نہیں کرتے. ہم کبھی جو نا ہوا میں کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی زمین پہ پکڑنے کی، کبھی آسمان پہ پکڑنے کی. تو اصل چیز کا مقابلہ کرنا تھا، وہ اصل چیز کا مقابلہ نہیں کر سکے. I do admit it. تنزیلہ صاحبہ، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ گریبان پکڑے جائیں گے اگر اسی طرح کے فیصلے لیتے رہے نگران حکومت بیٹھ کر فل مینڈیٹ کے ساتھ انجوائے کرتے رہے؟ وقت قریب ہے. ظاہر ہے وہ وقت دور تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ پاکستان میں کب ایسا ہوا کہ اشرافیہ نے ایک دوسرے کو نہیں نوازا؟ پاکستان میں کوئی ایسا دور آپ کو یاد ہے، یا کامران مرتضیٰ صاحب کو یاد ہے کہ جب بیوروکریسی نے بیوروکریسی کو نہیں نوازا،
اور یہ جو پاکستان کا ایلیٹ فیکٹر ہے اس نے ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کیا یا ایک دوسرے کے جو مراد ہیں اس پہ اضافہ نہیں کیا. مجھے تو کم از کم اپنے 20-21 سالہ صحافی تجربے میں کوئی ایسا دور یاد نہیں ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہو رہی ہوتی. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جب تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں تو ہم لوگوں کو نواز کے اپنی بلے بلے پیمانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. محسن نقوی صاحب نے کچھ اچھی چیزیں کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور ظاہر ہے بہت لانگ ٹرم ریفارمز وہ کر نہیں سکتے, لیکن یہ صرف ان کی حکومت کی نہیں. میں اوور آل حکومتوں کی بات کروں تو ہماری حکومتوں کی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک طرف آپ قرضے لے رہے ہیں, ایک طرف آپ کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی, IMF کی منتیں کر رہے تھے, ہم دیوالیہ نے سب نے بچایا. دوسری طرف آپ گاڑیاں خرید رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں. ہمارا جو سب سے بڑا قرض ہے مولانا صاحب وہ ہماری جو حکومتی اخراجات ہیں ہمارے سائز سے, ہماری اوقات سے بہت زیادہ ہیں. اور جب تک ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں, چاہے وہ منتخب ہوں چاہے وہ نگراں ہوں, جب تک یہ للے تللے وہ بند نہیں کریں گے اور ان اخراجات کو کٹ نہیں لگایا جائے گا, تب تک یہ کالک ان کے منہ پہ ملی جاتی رہے گی. اور ظاہر ہے عام آدمی جہاں پہ روٹی کے لیے دھکے کھا رہا ہے, جہاں پہ بےروزگاری بڑھی ہوئی ہے, جہاں پہ نوجوان پاکستان سے باہر جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور دیکھیں سینکڑوں بچے جو ہیں وہ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں, وہاں پہ آپ اگر پہلے سے ہی مراد یافتہ طبقات کو مزید گاڑیاں اور لگژری کارز دینا شروع ہو جائیں گے تو یہ بڑے بیڈ ٹیسٹ میں ہے. اس کی تعریف تو ظاہر ہے کوئی نہیں کر سکتا, نہ اس کا کوئی دفاع کسی کو کرنا چاہیے, نہ یہ قابل حرکتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے حکومتیں چلانے کا, اس طریقہ کار میں بہت بڑا ایک فلا نظر آتا ہے مجھے کہ عام آدمی جو ہے وہ بالکل کبھی کبھی لگتا ہے کہ عام آدمی کا اس طرز حکمرانی میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ حکمران بس ایک دوسرے کے لیے حکمرانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نوازنے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا سینیٹر صاحب, یہ جس طرح تنزیلہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں اور ابھی رپورٹ بھی ایک سامنے آئی کہ 2015 میں 9.3 ملین لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے. اس کے بعد 2022 ایسا سال ہوا جس میں سب سے بڑی تعداد میں پاکستانی ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. 2023 اس سارے ٹائم میں اس حکومت کے, آپ کی حکومت کے, بیسیکلی آپ کی اتحادی حکومت کے 12 لاکھ لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں. اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے جی, ملک چھوڑ کر باہر جانا چاہیے تاکہ وہاں سے پیسے بھیجیں گے. دنیا کا واحد وزیر اعظم ہوگا جو اس بات پہ خوش ہوگا کہ اس کا جو برین ہے وہ باہر جا کے لوگوں کے ملکوں کو فائدہ دے اور ہمیں چند ٹکے ڈالر بھیجے تاکہ ہم یہاں پر گاڑیاں خرید سکیں, پروٹوکول پہ انجوائے کر سکیں. جناب لانا صاحب, ہم اپنے بچے بیچ رہے ہیں, آپ بیچ رہے ہیں, اور وہ بھی کسی پراپر قیمت کے اگینسٹ نہیں, اور وہ بھی مرتے ہوئے, اور صرف بچے نہیں, بیٹے نہیں, بیٹیاں بھی. اور وہ ایک بچی بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے جا رہی تھی, اور وہ بھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں, ایک بچی تو رپورٹ ہوئی ہے نا ان کا کیس, خاتون تھی اور اس کا بچہ, آگے بچہ اس کا کوئی معذور تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پلیئر بھی تھی وہ کسی کھیل کی. تو حالت یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیاں بیچ رہے ہیں اس وقت. اگر وہ چلو کسی مناسب قیمت پہ بھی تم اپنے بچے اور بچیاں بیچ رہے ہوتے تو چلو پھر بھی کوئی جو ہے نا اس کے اوپر فخر کر لیتے. ہم تو اونے پونوں میں بیچ رہے ہیں, ان کو مرتے ہوئے جو ہے نا وہ روز مرتے ہیں. یہ ایک دفعہ یہ نہیں ہے, یہ ہر چوتھے دن, ہر مہینے میں, ہر 15 دن بعد یہ واقعہ ہوتا ہے جس میں کوئی کشتی ڈوب جاتی ہے اور پھر بڑے فخر سے ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. ان کی جو ہے نا وہ درجہ بلند کرنے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں. پتہ نہیں اللہ پاک ہمارے درجات کتنے نیچے کر دیتے ہوں گے جس دن ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہو جائیں, کیونکہ وہ ہماری وجہ سے جو ہے نا وہ ڈوب رہے ہیں, وہ مر رہے ہیں. یہ شرم کی بات ہے. یہ آپ کی جو کریم ہے وہ نکل رہی ہے, ڈرین ہے یہ. اس کو کسی دن آئے گا جس دن ہم صرف ایسے لوگ رہ جائیں گے, پھر جو ہے نا واپس میں ہم نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوگا, ایک دوسرے کو گالیاں گلوچ کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہوں گے, اور وہ جتنا بھی ہمارا نوجوان ہے وہ اچھا بچہ ہے وہ سارے کا سارا پڑھ لکھ کے چلا جائے گا. اس کی ایک اور بھی پہلو ہے, ہم ان بچوں پہ انویسٹ کرتے ہیں, ان پہ لاکھوں روپے لگتا ہے ان کی ایجوکیشن پہ, اور جب ان کے اوپر انویسٹ کر کے ہم ان کو پڑھا لکھا لیتے ہیں تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ادھر رہنا پسند نہیں کرتا. اس کی سب سے بڑی وجہ اس کو نہیں ملتی, کھانے کا مسئلہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ نظام میں, اس نظام میں وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں مراسی کا بچہ ہوں تو میں نے ہمیشہ مراسی کا بچہ رہنا ہے, میں کسی طرح اس ملک نہیں بن سکتا, میں اس ملک میں کہیں اوپر والے کلاس میں جو ہے نا نہیں جا سکتا. میں اپنی کلاس سے
کر سکتا. میں اپنے جو ہے نا میری اپرچونٹیز جو ہے نا وہ کامران مرتضیٰ کے ساتھ اور ولانا کے ساتھ یا اس بہن کے ساتھ یہ ہمارا جو ہے نا وہ اور اس کے نتیجے میں وہ بچہ جا رہا ہے, وہ پھر اس کی بات نہیں آتا. کامران صاحب, جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں اور سچی باتیں کر رہے ہیں, عوام حکمرانوں کا گریبان پکڑے یا نہ پکڑے, لیکن پی ڈی ایم کے اجلاس میں میں آپ کا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ گریبان پکڑا جائے گا, لیکن آپ سے کویشچن ضرور ہوگا کہ بھائی آپ ہو کس کے ساتھ. میں پبلک کے ساتھ ہوں, میں پبلک کا عام لوگوں کا بندہ, اور مجھے بخدا ڈر لگتا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ شاید کہتے ہوں گے کہ میں جو ہے نا مگر میں حقیقت میں ڈر رہا ہوں. میرا اپنا بچہ باہر تھا, میں اس کو بڑی مشکل سے باہر سے لایا ہوں کہ نہیں بیٹا یہ ہمارا ملک ہے. جس گاڑی کا پرزہ جدھر اللہ پاک نے اس کو جس جگہ کے لیے بنایا ہے وہیں اس نے جا کے پھر تو وہ بھی میرے ساتھ یہ آرگیو کرتا تھا کہ ادھر کیا رکھا ہوا ہے. یعنی ایک شخص جس کا باپ سینیٹر ہے, جس کی ماں ایم این اے ہے, اس کا بچہ اگر اس کے ساتھ یہ آرگیو کرے کہ اس ملک میں کیا رکھا ہوا ہے, تو اب میں پھر کیا کروں؟ سر پکڑ کے نہ بیٹھوں تو اور کیا کروں؟ تنزیلہ صاحبہ, یہ کتنی تلخ حقیقت ہے جو برین ڈرین ہو رہا ہے. تنزیلہ صاحبہ جی, ظاہری بات ہے اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں, برین ڈرین تو دیکھیے پاکستان کی ایک پرانی چیز ہے, کیونکہ آپ کے پاس 2-3 بڑے مسئلے ہیں جو اسٹرکچرل مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح کی تعلیم آپ کے معاشرے میں ان نوجوانوں کو بہتر مواقع دے سکتی ہے, وہ تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے بڑے بڑے لوگوں کی ڈگریوں میں بھی پلیجرزم کی خبریں آتی ہیں, اور وہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں ریسرچ کا تحقیق کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ بھی ایلیٹ کیپچر کا ہی نتیجہ ہے. اچھا, آپ بیوروکریٹ کا بیٹا ہی بیوروکریٹ بنتا ہے. اگر آپ آج کے بیوروکریٹ, آج کے سیاستدان, آج کے جنرلز اور ججز کے فیملی ٹریز نکال کے بیٹھ جائیں مولانا صاحب اور ان کو ڈرا کریں, تو یہ سارے ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں. تو ظاہر ہے وہ انہی کے بچے جا کے پھر ایجوکیشن میں اور اعلیٰ اداروں میں انہی کو تعلیم ملتی ہے. سیکرٹریز کے بچے جو ہیں وہ باہر تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں. مجھے بتائیے کہ 21ویں گریڈ کے افسر کی ایسی کون سی تنخواہ ہوتی ہے کہ اس سے جتنے بھی بچے ہوں وہ سارے باہر سے فورن کوالیفائڈ ہوتے ہیں. ظاہر ہے جو فورن کوالیفائڈ ہوتے ہیں پھر انہوں نے ہی کرائٹیریاز رکھنے ہیں کہ ہمیں فلاں عہدوں کے لیے فورن کوالیفائڈ لوگ چاہیے. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ ایلیٹ کیپچر سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جس شخص نے محنت کر کے یہاں پہ کچھ 15-16 سال 17 سال 18 سال کی فارمل ایجوکیشن دی ہے, اور اس کے بعد اس کو کم سے کم اجرت پہ بھی نہیں نوکری ملتی, ایسے لوگوں سے نہیں ملتی, ایسے نوجوانوں سے. یہ جب آپ اوبر اسکرین پہ جاتے ہیں کبھی آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا, اس میں لوگوں نے ایم ایس کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سب کو ٹیکسی چلا رہا ہے کیونکہ نوکریاں ہیں ہی نہیں آپ کے پاس. تو برین ڈرین کا صرف کہنے کی بات نہیں ہے. آپ نے ایسے کون سے مواقع پیدا کیے, ایسی کون سی فیلڈ آپ نے انٹروڈیوس کرائیں, آپ نے تو کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا نوجوانوں کے پاس. اور نوجوان بیچارے کیا کریں, ظاہر ہے ان کو ماں باپ پڑھاتے اسی چکر میں. ہمارے یہاں تو پورا کا پورا کانسیپٹ یہ نا کہ بچے نے پڑھنا ہے, نوکری کرنی ہے, ماں باپ کو گھر والوں کو سنبھالنا ہے. تو ہمیں یہ سارا کا سارا کلچر چینج کرنا ہے. کون چینج کرے گا؟ ساری دنیا میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی اکابرین کو طے انہوں نے ہی یہ رول پلے کرنا ہے. ہمارے سیاستدانوں کا ویژن ہے. ہمارے سیاستدانوں میں کوئی لیڈر آپ کو نظر آتا ہے جو آج سے 15-20 سال کی سوچ کے بعد کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی بات کرتا ہو؟ یہاں پہ تو ایک دوسرے کے گریبان ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ساری جدوجہد ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے معاشرے میں کوئی سبھاؤ لے کے آئے, اس معاشرے کو سنوارے, ان نوجوانوں کو کوئی سیدھی راہ دکھائے. یہاں پہ ایک پاپولر لیڈر آیا تھا, اس نے ساری ستیہ ناش مار دی. جو باقی جماعتیں بھی ہیں انہوں نے بھی وہ خاص کارنامے سے انجام نہیں دیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس نوجوان کو امید بھی دینی ہے, آپ نے اس کو سمت بھی دکھانی ہے, اور صرف سمت نہیں دکھانی, آپ نے کچھ ایسا کریٹ کرنا ہے, کچھ ایسے مواقع کریٹ کرنے ہیں کہ یہ نوجوان یہاں سے چھوڑ کے نہ جائیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے دوسری آخری بات جو ہے, ایسے لوگ ہیں پوری دنیا میں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, جس میں ملالہ یوسفزئی بھی ہیں. ابھی یہ ریسنٹ ایک وہ لے لیجیے ہمارے طارق ملک صاحب جو بینظیر صاحب ان کو واپس لے کے آئی تھی, وہ امریکی ایک ریاست میں انہوں نے وہاں کا سارا نظام, ان کا ڈیٹا بیس سب انہوں نے ڈیولپ کیا تھا. تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ آ کے کرتے کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک پرابلم ہے نا کہ ہم پھر جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں کرتے, مطلب ان کو اون نہیں کرتے, ان کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے.
پھر جہاں کی جو بیوروکریسی ہے وہ کہتی ہے جی کہ جو کرپشن میں جو چین چل رہی ہے کرپشن کی سارے لوگ ہی چلاتے رہے. تو بڑا ڈیپ مسئلہ ہے. مطلب وہ آپ کے ایک پروگرام میں اس مسئلے پورے کو ڈیفائن کرنا اور اس کا حل ڈھونڈنا میرے بہت بس مشکل کی بات نہیں ہے. لیکن ہم ایک شمع جلاتے رہیں گے, ہو سکتا ہے یہ شمع جو ہے تھوڑی زیادہ آگ پکڑے اور پورے پاکستان کو, ان دماغوں کو روشن کر سکے. نزیلہ صاحبہ جی یہ تو ضروری ہے, یہی ہمارا کام ہے میرا خیال ہے جرنلسٹ کے طور پہ. ہم کوشش کریں. بیرسٹر صاحب آپ نے دیر کر دی, مہربان آتے آتے جناب. اچھا بیرسٹر صاحب جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک گھنٹہ پہلے آپ لائر بھی ہیں, 2 لائر ہیں میرے پاس اس وقت. تو میرا ایک کزن ہے وہ گاؤں سے آیا اور آ کے ابھی میرے پاس, تو مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے بتائیں میں آگے کیا کروں. میں نے کہا تمہیں جو اچھا لگتا ہے وہ تم کرو, جو جس کی وجہ سے میں یہ پروگرام بھی کر رہا ہوں. مجھے کہہ رہا ہے یا تو میں نے لاء کرنا ہے یا CSS کرنا ہے یا ملک چھوڑ دینا ہے, کیونکہ 2 ہی شعبے ہیں, یا میں جج بنوں گا یا پھر میں بیوروکریٹ بنوں گا یا پھر میں ملک چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے, یا میں ISS بھی دیتا ہوں. 18 سال کے بچے کی یہ سوچ ہے جناب, یا میں ملک چھوڑ دوں گا کیونکہ باقی میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا. بیرسٹر صاحب صرف 3 شعبوں کے لیے ہم نے ملک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو آپ اس کی سوچ کو درست کریں نا, اس پہ ٹی وی پہ تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. 18 سال کا نوجوان جذباتی ہوتا ہے. آج سے 10-12 سال پہلے والے نوجوان کہتے تھے کہ یا میں جنرل بنوں گا. یہ تو ایک سوچ ہے. بتائیں کہ طاقت کا حصول جو ہوتا ہے وہ کوئی کردار نہیں ہوتا. اسی لیے اس سماج کو تربیت کی ضرورت ہے. کسی ایک بے ڈھنگے انسان نے اس سماج کو پچھلے چند سالوں کے اندر بگاڑ کے رکھ دیا کہ اب یہ مطلب یہ کہاں کی بات ہے کہ اب سارے ملکوں کے اندر سارے نوجوان افسر ہوتے ہیں, کیا سارے نوجوان وزیر اعظم ہوتے ہیں, کیا سارے نوجوان جج ہوتے ہیں. یار کوئی مزدور بھی ہوتا ہے, کوئی محنت کش بھی ہوتا ہے, کوئی جرنلسٹ بھی ہوتا ہے. کیا یہ کوئی برے شعبے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ یہ اس سوچ کو اتنا, میرا نہیں خیال کہ اس سوچ کو یہ کوئی بڑی پازیٹیو ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں. یہ تو بڑی میرے خیال سے سوچ سر جی میں سمجھ جاؤں, بات یہ ہے کہ ساری بات کو سسٹینیبلٹی نہیں ہے باقی. جی فرمائیے. میری بات سن لیں. میری CSS میں 7ویں پوزیشن تھی اور میں نے چھوڑا تھا نوکری کو. یہ کوئی بات نہیں ہے, یہی تو تربیت ہے نا. یہی تو بتائیے اسے. میں جج بن آپ نے غلط کیا, نہیں بنا. آپ محنت سرو کر رہے ہوتے ملک کو اچھی طریقے سے, کرپشن نہ میں سرو کر رہا ہوں جیسا مجھے کرنا ہے. یہ کون سی بات ہے, یہ کون سی بات ہے. سرو کرنے کے بہت سے طریقے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ افسر ہوں گے تو سرو کریں گے ملک کو, آپ جج ہوں گے تو کیا سارے ججوں نے سرو کیا ہے ملک کو؟ جی ٹھیک. کیا ساری بیوروکریسی نے سرو کیا ہے ملک کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ لائق لوگوں کو اسے بتائیں. اگر ہم پرکس اینڈ پریولیجز کو کم کر دیں, جس طرح UK میں, جس طرح ویسٹ کنٹریز میں پرائم منسٹر کے بھی وہی رائٹس ہیں یا وہی اس کا پروٹوکول ہے جو ایک عام مزدور کا, ٹیکسی ڈرائیور کا ہے, تو پھر یہ سوچ ایسے بدلی جائے گی نا. اس کو ٹیکا کیوں لگانا ہے, اس کو بڑی پکچر ایسی دکھائیں کہ وہ واقعی سیدھا ہو جائے, اوکے ہاں بھائی مزدور بن کے بھی ملک کی سرو کیا جا سکتا ہے, خود کی اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. ہیں جی دیکھیے یہ تو سوچ کے سارے, میں پھر آپ کو بات بتاؤں, اگر پروٹوکول دکھا کے پروٹوکول بدل کے, میں پھر کہتا ہوں کہ یہ معاشرہ شاید سو کالڈ تعلیم یافتہ ہوتا جا رہا ہے, تربیت یافتہ معاشرہ نہیں ہے. کہیں پہ بھی دنیا بھر میں یہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ بڑے افسر لگ جاتے ہیں, سب لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے. کیوں آپ یہ صرف عبدالستار ایدھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ کردار رکھا ہوا ہے آپ نے؟ کیوں نہیں کوئی عبدالستار ایدھی بننا چاہتا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف آپ نے رکھا ہے کہ چلانے کے لیے ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں. کتنے جج مشہور ہیں, کس جج نے اس ملک کا بھلا کر دیا؟ ذرا مجھے گنوائیں کسی چیف جسٹس کا نام, کسی افسر کا نام بتائیں جو وہ بننا چاہتا ہے. تو آپ کو یہ ٹی وی پہ ڈسکس کرنے کی بجائے اپنے کزن کی ذرا تربیت کرنی چاہیے تھی. تو زیادہ بیسیکلی میں نے ایک ایگزامپل جسٹ دی ہے, یہ المیہ ہے. ویسے یہ ہر دوسرے بچے سے آپ بھی بات کریں گے. یہ المیہ غلط ہے نا بھائی, یہ المیہ غلط ہے. بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جہاں پہ ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ تمہیں تمہارا حق نہ ملے تو تم آؤ اور مر جاؤ, ایسے جینے سے مرنا بہتر ہے. اور اس کے اپنے بچے گولڈ سمتھ فیملی میں عیاشیاں کر رہے ہوں اور وہ غریب کے بچوں کو کہے کہ ایسے جینے سے مرنا بہتر ہے, اس نے یہ مایوسی پیدا کی ہے نوجوانوں کے اندر. وہ روز یہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں.
یہ اس کا رچایا ہوا تماشا ہے. اس نے اس نسل کو مایوس کیا ہے, ڈس اپوائنٹ کیا ہے. اچھا چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید بات کرتے ہیں. ایک بار پھر سے خوش آمدید. پنجاب میں انٹرم حکومت ہے لیکن جس طرح سے وہ افتتاح کرتے ہیں منصوبوں کا, ایسا لگ رہا ہے کہ فل فلیج حکومت ہے. سینیٹر صاحب آپ بتائیے گا اس کے اوپر. کامران صاحب. جناب کامران صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ انٹرم حکومت جس طرح افتتاح کر رہی ہے یا منصوبے اور پلاننگ ساری کر رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, غلط ہے. خواجہ آصف والا کیس ہے 2013 سپریم کورٹ میں, شاید پیج 1200 سم تھنگ ہے کچھ اس طرح سے. تو وہ ایون ایک چپراسی کو بھی جو ہے نا وہ اپائنٹ نہیں کر سکتے, کوئی ایسی نئی بات نہیں کر سکتے, ڈے ٹو ڈے افیئر چلانا. اور اب چونکہ ہر چیز بالکل نزدیک آ گئی ہوئی ہے تو اب تو بالکل مناسب نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سب ڈے ٹو ڈے افیئر چلائیں, اور اس میں اگر ڈے ٹو ڈے افیئر سے معاملات بڑھ گئے تو پھر آپ کا جو اس کا نتیجہ ہوگا وہ شاید اگلے الیکشن کے اوپر بھی جو ہے نا لوگ اس کو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم صرف وہ کریں جس کو جو کرنے کا ہمارا حق ہے, اور اس سے آگے ہم نہ جائیں. اس کے بعد پھر لوگوں کی چوائس ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیں ووٹ کریں یا نہ کریں. یہ جو ان کا حق ہے اس کے اوپر ان کے لیے کوئی کمپلشن نہیں ہے, ان کو فورس نہیں کیا جا سکتا. ان کو کہ ہماری شکلیں بہت اچھی ہیں تو ہمیں ووٹ کیا جائے, نہیں. اگر ان کو پسند ہے ہم تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. نہیں پسند ہے تو جو جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اس طرح سے وہ کریں. تو یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کا یہ حق نہیں ہوا کرتا. یہ بات سیٹل ہو چکی ہے, آج سے 10 سال پہلے سے سیٹل ہو چکی ہے. اور جو چیزیں سیٹلڈ ہیں اور جس کے پیچھے کوئی وجہ ہے اس سیٹلمنٹ کی, اس کو جو ہے دوبارہ نہ شروع کیا جائے, دوبارہ سے جو ہے نا مناسب نہیں ہے کہ کورٹ میں پھر لے جائے یا کہیں اور لے جائے یا ادروائز ایجیٹیٹ کرے. ٹھیک. تنزیلہ صاحبہ آپ بتائیے گا, ڈے ٹو ڈے افیئر جس طرح نگران حکومت پنجاب کے اندر اور کے پی کے موسٹ پروبیبلی پنجاب کے اندر جس طرح چل رہا ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ آئندہ آنے والے الیکشن کے اوپر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پڑے گا اور دوسری جو پارٹی ہوگی وہ بالکل نہیں مانے گی, کیونکہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جہاں پر آپ صوبائی وزیر جو نگران ہے وہ افتتاح کر کے اپنے نام کی تختی لگوا رہے ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر تو نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنل فیز کے لیے آتا ہے, اور ان کو چننے کا زیادہ جو آپ کہہ لیجیے جو روح ہے آئین کے طریقہ کار میں, وہ چنے ہی اس سے جاتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہوں, غیر سیاسی بھی کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہوں. تو ایسے لوگ آ کے جب اس طرح سے تختیاں لگائیں گے یا جو ایلیٹ ہے یا بیوروکریٹس ہیں ان کو اس طرح سے نوازا جائے گا تو ظاہر ہے یہ کوئی بہت اچھی روایت قائم نہیں ہوگی. اور ہمارے یہاں کیونکہ نگراں حکومتیں جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر اور ان کی امپارشلٹی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں لوگ, آج بھی پہلے ماضی میں بھی سوال اٹھتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب ایسے لوگوں کو جو بڑے پریگمیٹک لگتے ہیں محسن نقوی جیسے لوگ, جب ایسے لوگوں کو موقع ملے تو ان لوگوں کو اچھی مثالیں قائم کرنی چاہیے. اس ملک میں نظام میں جتنا عدم اعتماد ہے, جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ایک شخص پورا نہیں کر سکتا. ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اقدام کرے کہ عوام کا سیاسی اداروں پہ, سیاست پہ, آئین پہ اعتماد بحال ہو. کیونکہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جتنا مس ٹرسٹ کریٹ کیا گیا اس معاشرے میں, جو خان صاحب نے جتنا بھی جھوٹا بیانیہ بنایا, ان کو سیاسی فائدے ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن اگر آپ سچی بات پوچھیں تو جو کلیکٹیو نقصان انہوں نے اس معاشرے کا اور اس ملک کا کیا ہے, اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے کہ اس نظام پہ لوگوں کا اعتماد کم ہو گیا, بالخصوص نوجوانوں کا. تو ایسے جو محسن نقوی صاحب جیسے لوگ ہیں تو ان کو اس طرح کے پریسیڈنٹس نہیں سیٹ کرنے چاہیے کہ ان کو بری مثالوں کے طور پر یاد رکھا جائے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں جو نگراں وزرائے اعظم رہے ہیں آج بھی ان کو ریفر کیا جاتا ہے ان کی اچھی بری باتیں. تو یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. اچھی مثالیں قائم کریں. اس معاشرے میں پہلے ہی بڑا کیٹ و رجال ہے,
अच्छी चीज़ों का। तो ये एक बदकिस्मती की बात है कि महंगाई के इस अरूज के ज़माने में आप इस तरह की अयाशियाँ करें या इस तरह से फंड्स को स्पेंड किया जाए, ये बड़ी नाजायज़ बात है और गैर कानूनी भी बहुत हवालों से है, क्योंकि ये मुस्तकिल जो इजाफे या मुस्तकिल मराज का जो मामला है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना चाहिए। निगरां हुकूमतों का ये काम नहीं है, ना उनका ये मैंडेट है। ठीक, लेकिन जी बैरिस्टर साहब आप बताइएगा, आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के ऊपर निगरान हुकूमत बनी थी, तो जिस तरह चल रहा है आप मुतमिन हैं? 2013 वाली हो, वो 2000 उसके बाद जो आई है 18 में जी सर, क्या अब आई है जी सर, पंजाब और केपीके की, मेरा नहीं ख्याल के लोगों का एतमाद उन्होंने बहाल किया, जी सर, बल्कि शेक हुआ है एतमाद लोगों का। और इसमें मेरे ख्याल से अब सोचने की बात है असेंबली को आइंदा से, क्योंकि बनाई तो न्यूट्रल गवर्नमेंट इसलिए गई थी, ये गैर जानिबदार हुकूमत, निगरान हुकूमत के इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर सारे लोग एतबार करें, लेकिन ना 2013 के इलेक्शन के ऊपर एतबार किया गया, ना 2018 के ऊपर एतबार किया गया। तो जो उनका मकसद था बुनियादी वो तो पूरा नहीं हुआ। तो अब मेरे ख्याल से आने वाली असेंबली को इस पे एक बहस का आगाज करनी चाहिए, और सिर्फ असेंबली के अंदर नहीं, आप लोगों को भी, राय आमा में भी, कि क्या तरीका कार इख्तियार किया जाए। ये जो हमारा ट्रांजिशनल पीरियड है, क्या मुंतखब हुकूमत हो से इदारों को मजबूत किया जाए, या अगर कोई निगरान आना है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि गैर सियासी, अभी आप जैसे कहते हैं कि नौजवान बड़े उकताए हैं, तो फिर ऐसे नौजवान को कहिए कि अपने आप को गैर सियासी बनाएं और फिर निगरान हुकूमतों में आ जाएं और मुंतखब हुकूमतों से ज्यादा वक्त गुजार लें। फिर एक मशवरा तो ये दिया जा सकता है। तो ये जो होम्योपैथिक का नुस्खा है कि होम्योपैथिक कोई हुकूमत आए, ये चलती नहीं है मेरे ख्याल से। पॉलिटिकल लोग ही, ये हुकूमतें काम ही पॉलिटिकल लोगों का करने का है। तो मेरे ख्याल से आइंदा आने वाली असेंबली के लिए ये एक बड़ा सवालिया निशान होगा कि निगरान हुकूमतें कैसे बने, कौन हो, क्या तरीका कार इख्तियार किया जाए। असेंबलियों को भी बहस करनी चाहिए। और एक बेहतर, देखिए आइन के अंदर तरमीम इसीलिए होती हैं कि अगर किसी तरमीम के साथ वो ना हासिल किए जा सकते हो मकासद कमा हक्का हो कि जो आपके सोच में हो, तो उसे फिर अगली दफ़ा बेहतर किया जाता है। तो मेरे ख्याल से इस बहस का आगाज़ है। दूसरा, निगरान हुकूमतों को जचता नहीं है कि वो अपने आप को, एक देखे ना, आते तो हैं कि हम गैर सियासी हैं और फिर सबको सियासी होने का शौक हो जाता है। ये बड़ी मुसीबत है कि सारे लोग पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हर शख्स सियासत को गाली निकालता है और बनना सियासतदान चाहता है। हाँ, चीफ जस्टिस हो वो भी सियासतदान बनना चाहता है, कोई जनरल हो वो भी सियासतदान बनना चाहता है, चीफ सेक्रेटरी हो वो भी सियासतदान बनना चाहता है, लॉयर हो वो भी सियासतदान बनना चाहता है, जर्नलिस्ट हो वो भी सियासतदान बनना चाहता है। बनना सारे, आजकल देखें ना, एक नया काम शुरू हुआ है हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में। वो लोग जिन्हें हमने वोट दिए थे, अपने बार का सदर मुंतखब किया था सियासी उनकी वाबस्तगियों से बालातर होके, वो सारे आजकल एक लगे लगाए तर्जुमान सारे बन गए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट वाले हो, हाई कोर्ट वाले हो, आपके मोहल्ले में जाके, आपके एरिया में जाके बैठे होते हैं, आपके हमसाये में वो बैठे ही वही हैं, ही बच्चे ही वो हैं। बाकियों को तो आपने डरा दिया, आपकी हुकूमत ने आम बंदों को तो डरा दिया, बड़े खुश होते हैं आप। बच्चे ही वो हैं काले कोट वाले, उनको कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए जाके वो बैठे हैं ज़मान पार्क में। अल्लाह वो बचे रहे हैं। हमारा तो देखिए लीगल फ्रेटर्निटी तो सिर्फ अपने लिए नहीं बची रही है, सबको वो हकूक लेके दे। लेकिन मेरा एक बड़ा ये प्योरली प्रोफेशनल नुक्ता है जो समाज के भी, देखिए कहाँ गए वो वजीर जो बड़े बड़े प्रिविलेज और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ऊपर खुदा है और नीचे ये है और ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे, सारे भाग गए हैं। अब ये लोग जो वकील हो, मैं देखे ना, मैं किसी का वकील हुआ हूँ, साथ ही मैं उसकी सियासी जमात का तर्जुमान बन जाऊं, ये जचता नहीं है। और फिर अभी मेरे पास टेन्योर हो, मैं बार का सदर हूं, मुझे लोगों ने मुंतखब किया, तो मैं समझता हूं कि ये जो मामला साहब, ये जो आपने अभी बात की है, सारे भाग गए, ये जरा गरूर में नहीं आ जाती? मुशर्रफ फिरा को मैं याद करूं तो आपके और नून लीग के भी लोग सारे भाग गए थे, उससे पहले भी भाग गए थे जनाब, और फिर दोबारा रीयूनाइट हो क्या? देखिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, मैं अब इधर उधर की मिसालें नहीं दूंगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में मैं अरेस्ट रहा और महीनों मेरी फैमिली को पता नहीं चला, और मैंने लॉयर मूवमेंट में मैं 5 नवंबर को मंडे को 2007 में अरेस्ट हुआ था लाहौर हाई कोर्ट से, और उधर हमारे बार के सदर और दूसरे लोग थे, सारे सुप्रीम कोर्ट के ओहदेदार। तो हम तो नहीं भागे। अगर मैंने ये कहा है तो मैंने इसलिए कहा है कि मैं एक किरदार के साथ बात कर रहा हूँ
پولیٹیکل ایکٹیوسٹ پولیٹیکل ورکر کا کام ہوتا ہے کہ اگر کسی نظریے کے لیے کھڑا ہے تو پھر کھڑا رہے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ 74 سال کی خاتون ویسے تو بڑی باتیں کرے, ہر ایک کو ٹویٹ کے اوپر ذلیل اور رسوا کرتی رہے, اور جب 1-2 دن جیل کے اندر رہنا پڑے تو کہے اب میں اپنی فیملی کو ٹائم دوں گی, اور 200-250 ورکرز غریب نوجوان اندر کروا دیے ہوں تو یاد اپنی فیملی آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں سوالات یہ ہیں. بھاگنے سے میری یہ بھاگنا میں تب کہتا جب میں نہیں کھڑا ہوا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ برے ترین حالات میں کھڑا رہا ہوں, کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. یہی نظریے کہ آپ پولیٹیکل ورکر کا کام ہوتا ہے. تو میں نے بھاگنا تکبر میں نہیں کہا, میں نے انہیں حوصلہ دلانے کے لیے کہا ہے کہ سیاست وہی کرے جس کا دل گردہ ہو, وگرنہ پھر چھوڑیں, پھر کوئی اور کام کریں. ٹھیک. بھاگ تو ویسے آپ کے اتحادی وزیر اعظم کے بڑے بھائی بھی گئے ہیں اور آپ واپس آنے کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے. کامران صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ سوچ سمجھ کر واپس آنا ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا, کب تک اس کا ٹائم آ جائے گا, یا کیا ابھی آ جانا چاہیے؟ مشورہ کیوں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے ایک پروگرام میرے پروگرام میں بات کی, اس کے بعد جا کے شاید آپ نے اپنی پارٹی میں بات کی جو دبئی میں ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے بعد مولانا صاحب نے بھی وہ بات کر دی تھی, آپ کو یاد ہے, اور اس کے بعد وہ پھر ان کو منا لیا گیا. تو ابھی پھر انہیں کہیں کہ آ جائیں بھائی, کوئی آپ کا مشورہ؟ دیکھیے, وہ بیرسٹر صاحب کی بات کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. بیرسٹر صاحب, یہ وکیل کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ پہ, کیونکہ اس کے ساتھ گورنمنٹ کے مفادات نہیں ہوتے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ بھی لوگ ہوتے ہیں, کسی کوئی ٹھیکیدار ہے, کسی کا پلازا ہے, کسی نے 1 فٹ آگے بڑھائی ہوئی ہے زمین, یہ 1 منٹ میں جو نا کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو وہ ہمارا آپ کا جو پیشہ ہے نا, وہ ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے. ہمارے کو اتنے ایسے معاملات نہیں ہوتے, کلائنٹ کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں, یا ویسے اللہ ہم کو شاید اتنی ہمت دے دیتا ہے کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں درست ہیں یا غلط ہیں وہ تو لوگوں نے کہنا ہوتا ہے, مگر بہرحال اپنی جگہ کھڑے رہیں. آپ پوچھیں میاں صاحب کی بات. میاں صاحب کے لیے دیکھیے, میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں, میں میاں صاحب کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں, احترام کا رشتہ ہے, مگر اس کے باوجود میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا برا وقت اپنے وطن میں گزارنا چاہیے. کہ میں پہلے بھی اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے بچوں کے حوالے سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو بھی میں اس میں یہی کہہ چکا تھا کہ اللہ پاک نے جو ہے جو پرزہ جس جگہ کے لیے بنایا ہے, یہ ہم کو اس وطن کے لیے بنایا ہے اللہ پاک نے. اس میں حالات اچھے ہیں, حالات برے ہیں, روزگار ہے, روزگار نہیں ہے, سیاست اچھی ہے, سیاست بری ہے. جس طرح سے بھی ہم کو اپنے وطن میں رہنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس میں گیون سرکمسٹانسز میں سرو کرنے کی کوشش کرنی ہے, بہتر طور پہ ہم کو وہ کرنا ہے. ہمارا ایک ٹیسٹ پیپر ہے, ہم امتحان دے رہے ہیں, اور وہ امتحان جو ہے نا اس میں کوشش کرنی ہے کہ ہم سرخرو ہو کے جائیں. اگر ہم معاشرے کو نہیں بدل سکے, کم از کم اپنے کو اور اپنی فیملی کو تو جو ہے نا وہ ٹھیک, اگر بدل نہیں سکتے تو رکھ لینا کم از کم. بس اتنا بھی اگر ہم کر جائیں گے میرا خیال کافی ہو جائے گا. ٹھیک, چلو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے بات کریں گے. ایک بار پھر سے خوش آمدید. بیرسٹر صاحب, آپ بتائیے گا واٹ از اینڈ واٹ از نیکسٹ, اس کا اختتام کیا ہوگا؟ یہ جو سیاسی رساکشی چل رہی ہے, اور اس کے بعد آغاز کہاں سے ہوگا, اور پھر نواز شریف کو وطن واپس جلد از جلد آ جانا چاہیے, آپ کی رائے جناب؟ دیکھیے, ہم کسی کو رائے نہیں دے سکتے. ہر پولیٹیکل لیڈر, ہر پولیٹیکل پارٹی, ہر پولیٹیکل آئیڈیولوجی ہے, ان کی اپنی مرضی ہے انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ہسٹری ہے. ہمارے شہید قائد نے, بانی قائد نے 49 سال کی عمر میں فیصلہ کیا کہ انہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیصلہ کرنا ہے, یہیں پہ رہنا ہے. اور ان کا یہ آخری شورۂ آفاق فکرہ جو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنے بیان میں دیا تھا کہ میرا خون نوجوانوں کے چہروں پہ انقلاب کی سرخی بن کے ابھرے گا. تو یہ ایک 49 سال کا لیڈر سوچ رہا تھا جسے شہید کیا جا رہا تھا, اور جو کہ قائد عوام تھا, اور جس کے تدبر کی اور جس کے تفکر کی اور جس کی پرسنالٹی کی دنیا مثال دیتی ہیں. پاکستان کو نہ ایسا لیڈر ملا ہے اور نہ مل سکتا ہے. تو اس لیے میں تو کسی سیاسی قیادت کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ جیل میں رہیں یا جائیں, رہنا چاہیے یا جانا چاہیے. یہ تو ان کی اپنی فلسفی ہے, یہ ان کا ووٹر یا ان کا سپورٹر ان سے سوال کر سکتا ہے. ہم تو اپنی بات کر سکتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے رسا کشی کی کہی, دیکھیے پولیٹیکل رسا کشی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, ہوتی رہتی ہے.
اور خصوصاً جب یہ الیکشنز آتے ہیں اس کے دوران یہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ سارے اپنے اپنے تائیں اقتدار کے حصول کے لیے اور اپنی جماعت کو کامیاب کرنے کے لیے یہ رسا کشی اور بڑھتی ہے۔ اب میرے خیال سے کچھ تو اس میں پولیٹیکل پولرائزیشن میں کمی آئے گی جب نئے انتخابات کے بعد نئی حکومت معرض وجود میں آئے گی، آنی چاہیے، اور میرا ایک خیال بھی ہے کہ یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہوگی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ اچھا، یہ جو پچھلی ایک حکومت کے دوران نہیں آئی، اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں کہ سیاست کے اندر ہمیشہ ایسے لوگوں کو ان کے ماتھے پہ سیاسی کا ٹیگ لگا کے انہیں بٹھا دیا جاتا ہے کہ جو بچے جمہورے بنائے جاتے ہیں وہ سیاسی ہوتے نہیں، ان سے پھر سیاستدان کی ایکٹنگ کروائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب وہ بڑا فلاپ پائے گا تجربہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ریئل پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایمرج کرنے دیں، ریئل پولیٹیکل ایشوز کے اوپر گفتگو کرنے دیں، ریئل پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو پریویل کرنے دیں، ریئل پولیٹیکل فورسز کو آگے بڑھنے دیں۔ جی تنزیلہ صاحبہ، ریئل پولیٹیکل لیڈرشپ پریویل کرے، یہ جو 13 پارٹیاں جو 40 سال سے ریئل ہیں اور اب بھی وہ ریئل بننا چاہ رہی ہیں، آپ اتفاق کریں گی اس بات سے؟ اور ساتھ جو برین ڈرین کی ہم بات کرے تھے، 2019 میں ہمارا سب سے بڑا برین جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا وہ ڈرین ہو چکا تھا، اس کو جلد از جلد واپس آ جانا چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو سیاستدان ہیں، ظاہری بات ہے ان کو اس ملک کے آئین اور قانون کے اوپر ان کی کمٹمنٹ بڑی واضح ہونی چاہیے۔ ایسے وہ تمام افراد جو جمہوری جو اقدار ہیں، اگر ان کو نہیں مانتے اور یہ ریاست جس نظام اور جس آئین اور جس کتاب کے تحت چلتی ہے، اگر اس کا احترام نہیں کرتے تو پھر آپ ان کو حقیقی سیاستدان کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ظاہری بات ہے یہ سوال تو اٹھے گا کہ جس ریاست سے آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اس ریاست کو جو چلانے کا طریقہ کار ہے، آپ اس طریقہ کار کو نہیں مانتے۔ اور میں خان صاحب کی یہاں پہ بات کر رہی ہوں، لیکن ایک بات جو بیرسٹر عامر صاحب نے کی ہے، میں اس پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے نا جی کہ نگراں سیٹ اپ، آپ دیکھیے کہ آپ ججز کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جج آ جائے نگراں وزیر اعظم بن جائے، آپ بیوروکریٹ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ آ جائے اور وہ بڑا غیر جانبدار ہو کے انتخابات کرا دے گا۔ جس پہ آپ نہیں ٹرسٹ کرتے وہ آپ کا سیاستدان ہے کہ آپ جو سیاست ساری دنیا میں جو ٹرانزیشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ جو ڈسکریشنری پاورز ہوتے ہیں ان کو آپ سسپینڈ کر دیتے ہیں اور وہی نظام کنٹینیو کرتا ہے اور الیکشن ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی کوئی ایسا نظام آنا چاہیے۔ باتیں بہت پیاری ہیں لیکن ٹائم ختم ہو گیا، آپ کو بھی پتہ بھی شو کرتی ہے۔ اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔